बस एक लम्हे की बात थी, मैंने कार्ड और गिफ्ट एकदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हैरान नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। क्या है ये? लहजा भी हैरत ज़दा था। वो उम्र, मैंने सोचा हम हमेशा खामखा लड़ते रहते हैं, जबकि अब हम बड़े हो चुके हैं, तो अब हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। मैंने उसकी तरफ बड़ी लगावट से देखते हुए ये जुमले अदा किए थे। वैसे जुमले में लफ्ज़ बड़े पर मैंने खासा जोर दिया था। उसकी हैरत भी बचा थी। हम दोनों ने सारी ज़िंदगी कभी एक कैंडी या मूंगफली तक तो एक दूसरे को दी ना थी, और कहाँ आज मैं उसके लिए गिफ्ट लिए खड़ी थी। एक आध सेकंड की हैरानी के बाद उसने दोनों चीज़ें थाम ली और बोला, थैंक यू। मैं फ़ौरन ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे से निकलते हुए मैंने मुड़कर देखा तो वो कार्ड खोलकर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसके चेहरे पर छाई शोख मुस्कुराहट को देखते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गई। दरवाज़ा बंद करके मैंने बेड पर गिरते हुए अपनी बहादुरी और जीदारी पर ख़ुद को शाबाश दी। फरहाना कमबख्त ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। फिर मैं उमर के साथ चली जाऊंगी तो मोहतरमा नाराज़ होंगी कि उन्हें सारी रोदात सुनाए बगैर चली गई। मैं फरहाना को बुरा भला कह रही थी। ये नहीं सोचा था कि उसे तो 10:30 बजे फ़ोन करना है, जबकि अभी महज 9:30 बजे हैं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा दिल धड़क उठा। अल्लाह, ये फरहाना को तो आज से मैं गुरु मान गई। कितना दुरुस्त अंदाज़ा था उसका, लेकिन मुझे तो इतनी शर्म आ रही है। मैं उमर का सामना कैसे करूँगी? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मरियम की आवाज़ सुनाई दी। आप भी दरवाज़ा खोलें, आपको मम्मा बुला रही हैं, वो बाहर से चिल्ला कर बोली थी। मैं एकदम अपने हवासों में वापस आई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वो मुझे किचन की तरफ जाता देखकर कहने लगी, मम्मा अपने कमरे में हैं। मुझे इत्तला फराहम करके वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं अपने ही ख्यालों में गुम मम्मा के कमरे में दाखिल हुई। मम्मा इधर से उधर बड़े गुस्से में टहल रही थी और सामने ही सोफ़े पर उमर बैठा हुआ था। मैंने एक नज़र उसकी शरारत से मुस्कुराते हुए चेहरे पर डाली और दूसरी मम्मा पर, जो बड़े गुस्से और जलाल में नज़र आ रही थी। मुझे अंदर दाखिल होता देखकर भी उन्होंने अपनी मार्च पास्ट बंद ना की थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी हैरानी छुपाते हुए सादतमंदी से सर झुकाकर बोली, जी मम्मा, आपने बुलाया था? मम्मा, जो गुस्से में चलती हुई दीवार तक पहुंच गई थी, मेरी बात पर रुक कर मेरी तरफ देखने लगी। चंद लम्हों तक बड़ी जाहो जलाल के साथ मुझे घूरती रहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। मेरे ख्याल से तो मैंने आज दिन भर में ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जो मम्मा के गुस्से का बाइस बनती। फिर वो अचानक मेरी तरफ बढ़ी और बेड से कुछ उठाकर मेरे मुंह पर दे मारा। क्या है ये? उनकी फेंकी गई अशिया देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी हालत काटो तो बदन में लहू नहीं वाली हो रही थी। मेरा ही दिया हुआ कार्ड और गिफ्ट मेरे कदमों के पास पड़ा हुआ था। तुम इतनी बेहुदा और बेलगाम हो जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं मम्मा के गुस्से से डरी सहमी खड़ी थी। मुझे सारी कायनात गर्दिश करती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मैं गिर पड़ूंगी। काश ज़मीन फटे और मैं उसमें समा सकूं। मेरी मुसलसल चुप ने मम्मा का इश्ताल और बढ़ा दिया। बोलो, जवाब दो, क्यों की तुमने ये इतनी गिरी हुई हरकत? फिर उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मेरी मम्मा ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरे ऊपर हाथ उठाया था और मैं चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। खौफ के मारे आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वो तो उमर ने मुझे लाकर ये चीज़ें दे दी। पहले उग तो जाओ, फिर इश्क करना। पता नहीं कैसी बुरी दोस्तें बनाई हुई हैं। बस आज से सारी दोस्तियां ख़त्म, और अगर आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो पढ़ाई से ही उठा लूँगी। और अब दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मम्मा धाड़ी थी। मैं पता नहीं कैसे कदम उठाती अपने कमरे में आई तो कब से रुके हुए आंसू बह निकले। मैं बड़ी शिद्दत से फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉरिडोर में मौजूद फ़ोन की बेल बजती, मगर मैं उससे बेखबर रोती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो मेरी ज़िंदगी की बदतरीन ईद थी। मैं बिस्तर पर पड़ी सिसक रही थी और दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह, मैं मरना चाहती हूँ। इस ज़िल्लत के बाद जीने को जी नहीं चाहता। मैं तकिए में मुँह छुपाए खुदा को पुकार रही थी। पापा वगैरह शायद ईद की नमाज़ पढ़कर आ गए थे, इसीलिए नीचे से खूब शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थीं। सबसे बुलंद और खुशी से भरपूर आवाज़ उमर की थी। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मम्मा अंदर आईं और बड़ी बेरुखी से बोली, ज़्यादा मजलूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन कपड़े बदल कर नीचे आओ, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा।
دو ٹوک انداز میں حکم صادر کر کے ماما کمرے سے باہر جا چکی تھیں اور میں ان کے سرد و سپاٹ لہجے سے خائف ہوتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے، بالوں میں برش کیا اور بڑے برے دل کے ساتھ سست رفتاری سے چلتی ہوئی نیچے آ گئی۔ حالانکہ عید کے لیے میں نے میچنگ جیولری اور چوڑیاں وغیرہ سبھی چیزیں خریدی ہوئی تھیں، مگر اس وقت کسی بھی سجاوٹ اور تیاری کے بغیر میں لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سامنے ہی ڈیڈی مریم سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، لو آ گئی ہماری بیٹی، آ جاؤ بیٹا، عیدی نہیں لوگی کیا؟ وہ بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے آنکھیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ کیا فائدہ سب کے سامنے خود کو ایکسپوز کرنے کا؟ مجھے معلوم تھا یہ راز صرف میرے مما اور عمر کے بیچ ہی ہے۔ آخر مما کو اپنی لاڈلی کی عزت بھی تو عزیز تھی۔ اب جو کوئی مجھے روتا بسورتا دیکھے تو ضرور ہی وجہ دریافت کرے گا، اسی لیے خود کو بامشکل سنبھال کر زبردستی مسکرائی۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے کتنی تکلیف ہوئی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرا دل رو رہا تھا اور میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے پر مجبور تھی۔ سامنے ہی وہ سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے کھڑا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں اس وقت اگر ریوالور ہوتا تو میں پورا کا پورا اس پر خالی کر دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سب خوش تھے، ظاہر ہے عید کا دن تھا، خوشیوں اور مسرتوں کا موقع تھا، خوب چہل پہل اور رونق ہو رہی تھی، مگر میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی خود پر مرکوز نظریں میرا دماغ خراب کر رہی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر میرے سامنے بیٹھا وہ بڑی شرارت سے میرے آنسو بھری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو وہی تھا میرا برسوں پرانا دشمن۔ میرے اور اس کے بیچ تو صرف اور صرف دشمنی کا ہی رشتہ تھا۔ کیوں میں نے یہ بات فراموش کی؟ اس بات کی سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے تھی۔ دادی بھی میری مسلسل خاموشی سے پریشان سی ہو گئیں اور بولی، صوفیہ، مجھے لگتا ہے تابی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھو تو چہرہ کیسا اترا ہوا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ دادی نے میرے لیے فکر مندی کا اظہار کیا تھا۔ ان کی بات پر ممی نے بھی بغور میری طرف دیکھا اور بولی، ہاں اس کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ کیوں تابی بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ تم نے مہندی بھی نہیں لگائی؟ میں جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ منہ سے ایک بھی لفظ نکلنے سے پہلے آنسو نکل آتے، میں جانتی تھی، اسی لیے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میری کیفیت دیکھتے ہوئے مما بولی، ہاں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، جاؤ تابی تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مما کی اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر کمرے میں آ کر دوبارہ رونے لگی۔ مریم کے ہاتھ میرے لیے کھانا بھجوایا گیا جو میں نے کھائے بغیر واپس کر دیا۔ وہ سارا دن میں نے کچھ بھی کھائے بغیر روتے ہوئے گزار دیا۔ نتیجتاً اگلے دن بخار چڑھا کر بیٹھ گئی۔ مما ساری خفگی بھلائے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں میرے سر پر رکھنے لگیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، پورا گھر میرے کمرے میں جمع ہو گیا تھا۔ بخار کا زور ٹوٹا تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ اس سے اگلے روز میری طبیعت کافی بہتر تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی جب ہلکی سی دستک دے کر عمر اندر آ گیا اور اس کو دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بڑے میٹھے لہجے میں اس نے پوچھا۔ میں نے میگزین بند کر کے سائڈ میں پٹخا اور بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی تک میرے جواب کا منتظر بڑی شرافت سے کھڑا تھا، مگر اس شرافت کے پیچھے چھپی خباثت کو میں اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ میں اب زندگی بھر اس سے ایک لفظ بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ لڑائی نہ جھگڑا، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اسے یوں ہی کھڑا چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل آئی اور مما کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ذرا سا غور و فکر کیا تھا تو اپنے آپ پر بھی بہت غصہ آیا تھا کہ دوستوں کے الٹے سیدھے مشوروں پر عمل کرنے کی آخر مجھے ضرورت ہی کیا تھی۔ مما کی نظروں سے بھی گر گئی اور وہ باسٹرڈ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اسے کیا پتا کہ یہ میری دوستوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں تھیں۔ عید کی چھٹیوں کے بعد کالج کھل گیا تھا، مگر میرا جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس روز میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تو وہ سامنے اسٹڈی سے نکلتا نظر آیا۔ میں اسے نظر انداز کر کے سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی۔ آج کل میرا اس سے اتفاقاً ہی آمنا سامنا ہوتا تھا۔ دوپہر اور رات کا کھانا میں بھوک کا شور مچا کر سب سے پہلے کھا لیتی تھی اور پھر فوراً ہی کبھی سونے کا اور کبھی پڑھنے کا بہانہ کر کے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ مجھے خاموشی سے گزرتا دیکھ کر وہ میرے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا تو مجھے رک جانا پڑا۔ کیا بات ہے، آج کل تم پڑھنے نہیں آ رہی؟ وہ یوں بول رہا تھا جیسے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا واپس سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ میری بات کا جواب تو دے کر جاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر جب کامیابی نہ ہوئی تو چیخ کر دادی کو آواز دینے لگی،
دادی جلدی آئیں۔ میرے چیخنے پر بے اختیار بوکھلا کر اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور میں اس پر نظر ڈالے بغیر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اس نے بھی پھر دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دنوں ڈیڈی اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی گھر پر کم ہی ٹکتا تھا۔ اس واقعے کو کم و بیش مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میں باوجود مما کے کہنے کے کالج نہیں جا رہی تھی۔ مما نے اس دن کے بعد سے دوبارہ مجھے کچھ نہ کہا تھا، نہ صفائی مانگی تھی، نہ برا بھلا کہا تھا، بلکہ سارے قصے کو ایک طرح سے انہوں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اپنی انسلٹ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں۔ میری فرینڈز کے فون آتے، میں بات کرنے سے انکار کر دیتی۔ پتہ نہیں باقی سب کو میرے کالج نہ جانے کی مما نے کیا وجہ بتائی تھی کہ کسی نے بھی مجھ سے کچھ نہ پوچھا تھا۔ جتنی دیر وہ گھر پر نہ ہوتا میں سب کے ساتھ رہتی، اور جیسے ہی وہ آتا میں کسی بھی بہانے سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ پھر اس مشقت سے بھی میری جان چھوٹ گئی اور وہ امریکہ چلا گیا۔ جس روز وہ جا رہا تھا گھر میں خوب رونا دھونا مچا تھا۔ مما، ممی اور دادی تینوں ہی خوب زور زور سے رو رہی تھیں۔ میں نے مما کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ نہیں جاؤں گی۔ دادی اور میرے علاوہ باقی سب لوگ اسے سی آف کرنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ میں اسے خدا حافظ کہنے کی بھی روادار نہ تھی، اسی لیے جس وقت وہ لوگ جانے کے لیے نکل رہے تھے میں نہانے گھس گئی تھی، اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں اس وقت باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ اس کے جانے پر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں اب اس کی منحوس صورت زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دادی بے حد اداس رہنے لگی تھیں۔ اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں ان کے لاڈلے کی جانے پر جشن منا رہی ہوں تو وہ مجھے کچا چبا جاتی۔ میرے امتحانوں میں صرف 3 مہینے رہ گئے تھے اور میری کوئی تیاری نہ تھی۔ سارا سال تو ہم لوگوں نے کھیل تماشوں میں گزار دیا تھا۔ مما نے مجھے کالج جانے کے لیے مجبور کیا تو میں بالآخر مان گئی۔ کالج میں وہ لوگ والہانہ انداز میں میری طرف بڑھی تھیں، مگر میں نے کسی سے بھی بات نہ کی تھی۔ میری بے رخی پر وہ لوگ چپ سی ہو گئی تھیں۔ میں بڑی توجہ اور لگن سے پڑھائی کرنے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مما کو مجھ سے اب کبھی کوئی شکایت ہو۔ مجھے ان کی نظروں میں سرخ رو ہونا تھا اور اپنا اعتبار بحال کروانا تھا، اس لیے میں دن رات ایک کر کے پڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار مما ہی مجھے ٹوک دیتی تھی۔ تابی بیٹا تھوڑی دیر سو جاؤ، یا تابی تھوڑا آرام کر لو، کب سے پڑھ رہی ہو؟ مگر مجھ پر ایک عجیب سا جنون سوار ہو گیا تھا۔ مجھے اب خود کو ثابت کر کے دکھانا تھا کہ میں نکمی، ناکارہ اور نالائق نہیں ہوں۔ میں مما کے لیے فخر کا باعث بننا چاہتی تھی۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا جب میں اس قابل ہو سکوں کہ مما کہہ اٹھیں، تابی میری بہت پیاری اور ذہین بیٹی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر ناز ہے، اور یہ جملہ سننے کے لیے میں انتھک محنت کر رہی تھی۔ امتحان شروع ہوئے اور پھر ختم بھی ہو گئے۔ ہم لوگ سیکنڈ ایئر میں آ گئے، کلاسیں شروع ہو گئیں۔ میرا اپنی دوستوں سے ابھی بھی وہی رویہ تھا۔ وہ میرے پاس آتی، میں رسمی سا ہیلو کہہ کر ہاتھ ملاتی اور وہاں سے چل دیتی۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے احساس ہوا کہ میرا رویہ درست نہیں ہے۔ دوستوں نے میرے گلے پر چھری رکھ کر تو مجھے مجبور نہیں کیا تھا کہ عمر کو ضروری کاٹ دو۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میں خود ہی ان ساری باتوں کے لیے دل و جان سے آمادہ ہو گئی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے ان لوگوں سے اپنے رویے کی معذرت کی اور ہم سب پھر پہلے کی طرح اچھی فرینڈز بن گئیں۔ اس دن کے بارے میں ان لوگوں کی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر سب کو تجسس بھی ہوتا تھا۔ میری ناراضی کے خوف سے کوئی کچھ پوچھتا نہ تھا۔ میں نے خود ہی مختصر ترین الفاظ میں تھوڑا بہت سینسر کر کے ان لوگوں کو اس دن کے احوال سنا دیا تو فرحانہ نے مجھ سے بہت معافی مانگی کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ وہ بیچاری باقاعدہ رو پڑی تھی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہا کہ اس سارے قصے میں اس کا یا کسی اور کا کوئی قصور نہیں، غلطی میری تھی، اور اب میں اس ٹاپک پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ اور پھر واقعی ہم دوستوں نے دوبارہ کبھی اس موضوع پر کچھ نہیں کہا۔ انٹر کے امتحان کے فوراً بعد فرحانہ کی شادی ہو رہی تھی۔ میں تو مما کے خوف سے شادی میں شرکت نہ کر سکی، باقی تینوں شادی میں گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا اس سے کبھی کوئی رابطہ نہ ہوا۔ تھرڈ ایئر میں
ایڈمیشن کا وقت آیا تو مما نے پہلی مرتبہ مجھے میری پسند کے مضامین اختیار کرنے کے لیے کہا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ مجھے اب ضد سی ہو گئی تھی کہ سائنس ہی پڑھنی ہے اور اسی میں خود کو ثابت کر کے دکھانا ہے۔ لبنہ اور وردہ نے تو سائنس پڑھنے کے نام پر کان پکڑ کر توبہ کی تھی اور ہمارے ہی کالج میں BA میں داخلہ لے لیا تھا، جبکہ میں نے اور ارم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ارم بھی BA آنرز کر رہی تھی، صرف میں مستقل مزاجی سے اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ وقت بڑی سبک رفتاری سے گزر رہا تھا۔ لبنہ اور وردہ کی BA کرتے ہی آگے پیچھے شادیاں ہو گئی تھیں، جن میں نے اور ارم نے بھرپور شرکت کی تھی۔ لبنہ اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تھی، جبکہ وردہ یہیں کراچی میں تھی اور کبھی کبھار ہی اس سے فون پر بات ہو پاتی تھی۔ پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ارم MA انگلش اور میں MSc میتھمیٹکس کر کے فارغ ہوئی تھی۔ جس روز یونیورسٹی کا آخری دن تھا، اس دن ارم کے گھر اس کے کلاس فیلو شہباز چودھری کی والدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر چلی آئیں اور ارم حیران رہ گئی کہ میری تو اس سے بحیثیت کلاس فیلو بھی کبھی بات چیت نہ ہوئی تھی۔ منگنی کے بعد پتہ چلا کہ موصوف یونیورسٹی کے پورے 4 سال ارم کے عشق میں مبتلا رہے ہیں، اور یوں ارم کا وہ شکوہ بھی دور ہو گیا تھا کہ میں کسی کو نظر کیوں نہیں آتی۔ 2 مہینے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی اور آج کل وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ رہ گئی میں تو ان 6 سالوں میں بہت بدل گئی تھی۔ مما اور دادی، جن کو ہمیشہ مجھ سے شکایتیں رہتی تھیں، اب مجھ سے بہت خوش تھیں۔ مما خوش تھیں کہ ان کی بیٹی نے ان کا نام نہیں ڈبویا اور کچھ پڑھ لکھ کر آخر کار دکھا ہی دیا، اور دادی یوں خوش تھیں کہ اب میں ان کی پسند کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ بہت سگھڑ اور گھر داری کی شوقین، یہ گھر داری اور کھانا پکانے کا شوق بھی اچانک ہی میرے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور وہ تمام احباب جو میرے مستقبل سے مایوس اور نا امید رہا کرتے تھے، اب مجھ سے بہت خوش تھے۔ پاکستانی، انڈین، چائنیز اور اٹالین کھانے بنانے تو میں نے ممی سے سیکھ لیے تھے، اور اب فراغت کے ان دنوں میں بیکنگ اور فلاور ارینجمنٹ کے کورسز رنگون والا سے کر رہی تھی۔ فاطمہ، چاول تابی سے دم دلوانا، اس کے ہاتھ سے چاول بیٹھتا نہیں، دادی ممی سے کہتی یا پاپا مما سے کہتے۔ تم رہنے دو، کوفتے تابی بنائے گی۔ پاپا تو میرے علاوہ اب کسی اور کے ہاتھ کی بنی چائے پینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ پاپا اور ڈیڈی کا مشترکہ خیال تھا کہ تمام خواتین بشمول دادی کو کچن سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ اپنے لیے ایسے کمنٹس مجھے بہت خوش کرتے تھے، اور میں اور زیادہ لگن سے نئی چیزیں بنا کر سب کو کھلایا کرتی اور خوب داد وصول کرتی۔ آج کل کچن مکمل طور پر میرے کنٹرول میں تھا۔ عمر ان 6 سالوں میں کبھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ ہر سال چھٹیوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے چلا جاتا تھا، اور میں سکون کا سانس لیتی تھی۔ ڈیڈی اور مما خود ہی سال میں 1 مرتبہ جا کر اسے مل آتے تھے۔ 1 مرتبہ دادی بھی ان کے ساتھ جا کر لاڈلے پوتے کا دیدار کر آئی تھیں۔ 6 سال وہ یہاں سے دور رہا تھا، مگر گھر والوں کے دلوں سے وہ کبھی دور نہ ہوا تھا۔ دادی آج بھی اس سے ویسا ہی عشق کرتی تھیں، بس لاڈلے پوتے کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھیں، جو ان برسوں میں بزنس ایڈمنسٹریشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں کون سی ڈگریز لے کر اپنی قابلیت میں مزید اضافہ کر چکا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اسے اپنے سے کبھی دور نہ جانے دیتی۔ ان 6 سالوں میں شاید اس نے 6 مرتبہ ہی یہاں فون کیا ہو۔ وجہ یہ تھی کہ اسے موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی دادی کو پوتا بے طرح یاد آتا، کبھی ممی یا مما کو اس کی بہت یاد ستاتی، کبھی کسی اور کو بھی یاد آتا، اور یوں تقریباً ہر دوسرے روز اسے فون کھڑکایا جاتا تھا۔ کبھی اگر اتفاق سے اس کا فون آیا بھی تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے فون ریسیو نہیں کیا۔ میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہاں سے کسی فنکشن کی یا کسی اور موقع کی تصاویر اسے بھیجی جاتی تو میں سب کی نظر بچا کر وہ تصویریں نکال لیتی جن میں بھی ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنی تصویریں جان کر بھیجی ہیں۔ مجھے اس کی ذہنیت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ ان گزرے برسوں میں کافی میچور ہو گئی تھی۔ مجھے اب اس بات کو تسلیم کرنے سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس روز مما کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ 16 سال کی عمر عشق اور محبت جیسے فضول کاموں کے لیے بڑی نامناسب ہے، مگر اپنی تمام تر سمجھداری کے باوجود میں اسے معاف کرنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہ تھی۔ اس کے لیے میرے دل میں آج بھی نفرت تھی، بے حد اور بے اندازہ۔ میں اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی میں وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا تھا جب میں اس سے ہاتھ ملاؤں اور پچھلی تمام باتیں بھول جاؤں۔
اس کی پڑھائی تو 4-5 مہینے ہوئے ختم ہو چکی تھی، مگر وہ سب کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آنے میں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ سبھی اسے واپسی کا کہہ کہہ کر تھک چکے تھے اور وہ ہر بار کوئی نیا بہانہ تراش دیتا، اور میں سوچتی کہ یقیناً اس نے وہاں کسی امریکن سے یا کسی اور سے شادی وادی کر لی ہے اور اب اس کا واپسی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ اور اپنی یہ سوچ مجھے بہت خوشی فراہم کرتی۔ دادی جو پوتے کے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزو میں دن گن گن کر گزار رہی تھیں، اس کی شادی کا سنیں گی تو اسے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اپنی تمام تر میچورٹی کے باوجود میں آج بھی اسے سب کی نظروں سے گرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ بتایا نا، میں بڑی کینہ پرور اور منتقم مزاج ہوں، مگر وہ ایک مرتبہ پھر میرے تمام اندازوں کو غلط ثابت کرتا ہوا واپس آ گیا تھا، وہ بھی بالکل اچانک۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے شاید میری آنکھ لگ گئی تھی۔ مریم کی تیز آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپی، کھانا لگ گیا ہے، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ وہ میرے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر بڑے آرام سے چیختی چلاتی واپس چلی گئی، تو میں بیڈ پر سے اتر گئی اور خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ اس کے آنے کا سن کر موڈ ایسا خراب ہوا تھا کہ کپڑے بدلے بغیر ایسے ہی لیٹ گئی تھی۔ خود میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہوئے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش چلایا اور دوپٹہ ٹھیک کرتی سیڑھیاں اترتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میز کے گرد گھر کے تمام افراد ہی کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ ماحول بڑا خوشی سے بھرپور محسوس ہو رہا تھا۔ سب ہی کچھ نہ کچھ بول رہے تھے۔ مجھے آتا کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھی اور اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بطور خاص کسی کا بھی نام لیے بغیر سلام کیا۔ وہ جو دادی سے کچھ کہہ رہا تھا ایک دم میری طرف متوجہ ہوا اور سلام کا جواب فوراً یوں دیا جیسے میں نے خاص طور پر اسے ہی سلام کیا تھا۔ میری طرف بڑے غور سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیسی ہو تابی؟ میں نے بڑی سرسری سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ لہجہ بڑا فارمل سا رکھنے کی میں نے پوری کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کو وہ شاید میرے آپ پر حیران ہوا اور پھر فوراً ہی اپنی حیرانی چھپا کر بولا، ٹھیک ہوں میں بھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے درمیان اور کوئی بات نہ ہوئی۔ میں نے تو اس سرسری سی نظر کے بعد اس کی طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں۔ کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں ہی آ کر بیٹھ گئے۔ اسے اپنے درمیان بٹھائے ہر کوئی اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محبتوں کے معاملے میں بڑا خوش قسمت تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں سب چاہتے ہیں، وہ چاہے جاتے ہیں بے حد اور بے حساب۔ گھر میں ایک دم جیسے رونق سی ہو گئی تھی۔ میں سب کے چہروں پر پھیلی خوشیوں کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ کسی بھی قسم کی خوش فہمی کا شکار ہو، اس لیے سب لوگوں کے ساتھ میں بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی کو خاص طور پر نظر انداز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم در پردہ اسے بہت اہمیت دیتے ہیں، اور میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے ہرگز بھی اہم نہیں ہے۔ وہ بس میرے لیے ایک عام سا آدمی ہے جس سے میں اخلاقاً دو چار باتیں کر سکتی ہوں، مگر جس کی میرے لیے قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، گاہے بگاہے ایک نظر سب لوگوں پر بھی ڈال لیتی تھی، مگر کوئی میری طرف متوجہ نہ تھا۔ ایک آدھ مرتبہ اتفاقاً اس پر بھی نظر پڑی تو وہ کسی نہ کسی سے کچھ بولتا ہوا ہنستا مسکراتا نظر آیا۔ اتنے سالوں میں وہ بھی کافی تبدیل ہو گیا تھا۔ جب گیا تھا تو ایک لاؤبالی اور بے فکر سا لڑکا تھا، اور اب جو میرے سامنے تھا وہ ایک گریسفل اور سوبر سا بندہ نظر آ رہا تھا۔ محفل برخاست ہوئی تو میں بھی سب کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے روز وہ 12 بجے سو کر اٹھا تو پاپا، ڈیڈی اور مریم اپنے اپنے دھندوں پر روانہ ہو چکے تھے۔ تینوں خواتین بے چینی سے بیٹھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھیں، جبکہ میں کچن میں گھسی لنچ کے لیے کھڑے مسالے کا قیمہ اور یخنی پلاؤ پکانے میں مصروف تھی۔ اسے لاؤنج میں داخل ہوتا میں نے کچن ہی سے دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت دادی کی آواز آئی، تابی، عمر کے لیے ناشتہ لاؤ۔ اب مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ دادی کے لاڈلے ناشتے میں کیا تناول فرمائیں گے، اسی لیے کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ کچن سے نکل آئی۔ اس کی خدمتیں کرنے اور اسے کچھ پکا کر کھلانے سے مجھے سخت چڑ ہو رہی تھی، مگر مجھے اپنے رویے پر قابو رکھنا تھا، اس لیے غصہ دباتی دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی اور اس سے بولی، کیا کھائیں گے آپ؟ 12 بج گئے ہیں، اب تو لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ سب کے ساتھ کھانا ہی کھاؤں گا، ایسا کرو صرف چائے لے آؤ۔ اس کے جواب پر میں پلٹ کر کچن کی طرف جانے لگی تو پیچھے سے دادی کی آواز سنائی دی، نہ بچے، خالی پیٹ چائے اچھی نہیں ہوتی، تابی ایسا کرو اورنج جوس لے آؤ۔ دادی اس کے نخرے چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا رہی تھیں۔ میں نے جوس بنا کر برکت کے ہاتھ بھجوا دیا اور خود دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ 2 بجے میری کلاس ہوتی تھی۔
اس لیے میں جلدی جلدی کام نمٹا کر تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ کاٹن کا کلف لگا خوب سٹائلش ریڈ اور یلو کلر کا سوٹ پہنا، شولڈر سے ذرا نیچے آتے بالوں کو برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا، ہلکی سی لپسٹک لگائی، بیگ کاندھے پر ڈالا اور سن گلاسز لگاتی گاڑی کی چابیاں اٹھائی نیچے آئی تو لاؤنج میں ابھی تک دادی پوتا راز و نیاز میں مصروف تھے۔ دادی میں جا رہی ہوں، خدا حافظ، میں نے ایک لمحے کو رک کر دادی سے کہا۔ وہ بڑی بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک نگاہ بھی میرے اوپر نہ ڈالی تھی۔ جاؤ بیٹا، اللہ کی امان میں، دادی نے جواب دیا اور میں پورچ کی طرف چلی گئی۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹنے ہی لگی تھی کہ مریم زوردار دھماکے سے دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ آپی دیکھیں عمر بھائی میرے لیے کیا کیا چیزیں لائے ہیں۔ وہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتی بہت ساری چیزیں میرے سامنے رکھنے لگی۔ یہ دیکھیں پرفیوم، یہ کٹ کیٹ کے پورے 2 ڈبے، اور یہ شیفر کا فاؤنٹین پین، اور سب سے قیمتی گفٹ تو یہ کیمرہ ہے، غور سے دیکھیں یاشیکا کا ہے، وہ بھی اوریجنل جاپانی۔ عمر بھائی کو کیسے میری پسند یاد رہی؟ میں نے انہیں فون پر بتایا تھا کہ مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے اور وہ میرے لیے کیمرہ لے آئے۔ وہ ایک ایک چیز خوشی سے دکھا رہی تھی، اس کے چہرے پر اتنی معصومیت اور بھول پن تھا کہ میں ان تمام چیزوں میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی، اس کا دل رکھنے کے لیے تمام چیزوں کی تعریفیں بھی کی۔ میں تو عمر بھائی سے خوب لڑی۔ مریم کی بات پر میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں لے کر آئے؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگے مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ دیکھیں ذرا، آپ کے لیے گفٹ لانا بھول گئے۔ مجھے تو بڑا غصہ آیا، میں خوب لڑی ان سے۔ وہ کہنے لگے کہ مریم آگے کچھ اور بھی کہنے والی تھی کہ میں چیخ اٹھی، مریم تم کب بڑی ہوگی؟ تمہیں ان کے سامنے یہ ساری بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے وقوف، اب تم کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہو، 2 مہینے بعد میٹرک کر لو گی، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ میرے غصے پر وہ سہم سی گئی اور روحان سی آواز میں بولی، میں تو آپ کی حمایت میں بولی تھی اور آپ؟ اس کی روحانسی آواز کا کوئی نوٹس لیے بغیر میں غصے سے بولی، اچھا بس جاؤ یہاں سے، میرا موڈ مت خراب کرو۔ میری ڈانٹ پر وہ ناراض ہو کر باہر چلی گئی۔ مریم کی حماقت پر خاصی دیر تک کوفت کا شکار ہونے کے بعد میرا دھیان اس کی طرف چلا گیا۔ بہت اچھا کیا عمر فاروق جو تم میرے لیے کچھ نہیں لائے، اگر لاتے تو میں نے وہ چیزیں تمہارے منہ پر دے مارنی تھی۔ شکر ہے کہ تم نے اپنی بےعزتی نہیں کروائی۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ 1 ڈیڑھ ہفتے تک وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں لگا رہا۔ روزانہ صبح نکلتا تو رات گئے واپس آتا۔ خاندان میں بھی کافی لوگوں نے اس کی دعوتیں کی تھیں، اس لیے اس دوران وہ گھر پر کم ہی ٹکا۔ میری تو اتنے دنوں میں 3 4 مرتبہ ہی اس سے ملاقات ہوئی، وہ بھی سرسری سی، رسمی سی، ہائے ہیلو اور بس۔ دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ممی ڈیڈی نے بیٹے کی کامیاب و کامران واپسی کی خوشی میں فنکشن ارینج کیا۔ مجھے اور مریم کو ممی نے فنکشن کے لیے ہماری پسند کے کپڑے بنا کر دیے۔ میریٹ کے پول سائڈ پر فنکشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میں نے وائٹ کلر کی نیٹ کی شرٹ اور وائٹ ہی چوڑی دار پاجامہ پر نیٹ ہی کا لمبا سا دوپٹہ لیا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ مناسب قسم کے میک اپ کے ساتھ میرا خیال تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہوں۔ مریم نے چنری پرنٹ کا گرین اور پرپل کمبینیشن کا شرارہ پہنا تھا۔ ہم دونوں نے تیاری میں دیر لگا دی تو باقی سب لوگ چلے گئے، صرف پاپا ہماری وجہ سے رک گئے۔ پاپا کے ساتھ ہم دونوں ہوٹل پہنچے تو ڈیڈی اور عمر مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو مریم چہکی، عمر بھائی بتائیں ہم دونوں میں سے کون زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ میرا دل چاہا کہ مریم کا سر پھاڑ دوں۔ میں جتنی ریزرو رہنے کی کوشش کرتی ہوں یہ اتنا ہی مجھے ہر بات میں گھسیٹتی ہے۔ عمر کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی میں آگے بڑھ گئی اور سب لوگوں سے ملنے لگی۔ عمر فنکشن میں سارا وقت اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ مصروف رہا۔ میری طرف تو اس نے شاید دیکھا بھی نہیں تھا۔ چھوٹی پھپھو کی ماریا سے البتہ اس کی کافی باتیں ہو رہی تھیں۔ میرا موڈ بہت بری طرح آف ہو چکا تھا۔ رات گئے تقریب ختم ہوئی اور ہم لوگ گھر لوٹے۔ سونے سے پہلے میں مریم کی کلاس لینا نہیں بھولی۔ میری ڈانٹ تھوڑی دیر تو وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بگڑ کر بولی، ایسا میں نے کیا کہہ دیا ہے جس پر آپ اتنا خفا ہو رہی ہیں؟ اس دن بھی خام خواہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے اتنا ڈانٹا تھا۔ وہ کوئی میرے جیسی معصوم سی بچی تو تھی نہیں جو خاموشی سے ڈانٹ سن لیتی۔ اس کی بات پر میں نے خاصا برا سا منہ بنا کر کہا، بس مجھے اپنا ڈسکس کیا جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرے برا ماننے پر کچھ دوستانہ انداز میں پوچھنے لگی، آپی
آپ اور عمر بھائی آپس میں بالکل بھی بات نہیں کرتے، اتنے ریزرو اور فارمل طریقے سے رہتے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کا تو سارا بچپن اکٹھے گزرا ہے۔ اور مجھے تو دادی بتا رہی تھی کہ بچپن میں آپ لوگ ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، بلکہ تھوڑا بہت تو مجھے بھی یاد ہے۔ اب تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں فرسٹ کزنس ہیں۔ اس کی حیرت کے جواب میں نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، اب ہم بچے نہیں ہیں جو بلا وجہ لڑتے رہیں، اور جہاں تک ریزرو رہنے کی بات ہے تو تمہیں پتہ ہے میری نیچر نہیں ہے زیادہ گھلنے ملنے کی۔ پتہ نہیں مریم کی طرح اس بات کو کسی اور نے بھی محسوس کیا تھا یا نہیں، مگر کسی نے مجھ سے کچھ کہا نہیں تھا۔ رات کھانے کے بعد میں کچن میں سمیٹا سماٹی میں مصروف تھی جب مریم میرے پاس آئی اور بولی، آپی، عمر بھائی ہم لوگوں کو آئس کریم کھلانے لے جا رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ اس کی گرم جوشی کے جواب میں فریزر میں منہ ڈالے ڈالے ہی بولی، تم چلی جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے۔ کیا ہے آپی، چلے نا، اتنا مزہ آئے گا۔ آپ تو بالکل ہی ڈل اور بور ہو گئی ہیں۔ وہ میری منت کرنے لگی تو میں پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولی، مریم میری جان، تم چلی جاؤ سویٹ ہارٹ، مجھے ابھی کچن میں بہت دیر لگے گی اور پھر میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میری معصوم بہن، اسے میرے بغیر کوئی تفریح کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے جواب دے کر میں نے فریزر بند کیا اور دھلے ہوئے برتن خشک کرنے لگی۔ اس وقت عمر کچن کے دروازے کے پاس آ کر مریم سے بولا، چلیں مریم؟ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ بڑی محبت سے مریم سے مخاطب تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، یہاں تمہارے ساتھ جانے کے لیے مر کون رہا ہے؟ اس کی بے نیازی پر اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں اسے 2-4 گالیوں سے نوازا۔ میرے انکار پر مایوس ہوتی مریم عمر کے ساتھ چلی گئی۔ کچن سے فارغ ہو کر میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر دادی کے کمرے میں آ گئی۔ روز رات کو میں ان کے پیروں پر تیل کی مالش کرتی تھی۔ میرے اور دادی کے درمیان موجود تمام اختلافات اب دور ہو چکے تھے۔ اب میں بھی دادی کی پسندیدہ بن چکی تھی۔ میں تیل مل رہی تھی جب ممی بھی وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ ہم تینوں بیٹھے بڑی مزیدار باتیں کر رہے تھے جب عمر اور مریم اندر داخل ہوئے۔ وہ ابھی واپس آئے تھے۔ مریم نے میرے ہاتھ میں آئس کریم کا لیٹر پیک پکڑایا۔ میں نے لے کر لاپرواہی سے سائڈ پر رکھ دیا اور دوبارہ دادی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مریم بھی دادی کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی جبکہ عمر سامنے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ کھا لو، پگھل جائے گی، دادی نے مجھے ٹوکا۔ دادی میں برش کر چکی، کل کھا لوں گی، میں نے بڑی بے توجہی سے جواب دیا۔ اس کمینے کا لایا ہوا تو میں آب حیات بھی نہ پیوں، میں نے خود سے کہا۔ میں بدستور دادی کے پیر دبانے میں مصروف تھی۔ آخر اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اب میرے اور دادی کے سفارتی تعلقات مستحکم ہو چکے ہیں اور پاکستان اور امریکہ دوستی کے بیچ اب بھارتی پروپیگنڈا ہرگز کامیاب ہونے والا نہیں۔ دادی، اب ہمارے گھر میں شادی ہونی چاہیے۔ مجھے اتنا شوق ہے کہ ہمارے گھر میں مائیوں مہندی ہو، میں ڈھول بجاؤں اور لڈی ڈالوں۔ بس آپ ایسا کریں، عمر بھائی کی شادی کر دیں۔ بھابھی آئیں گی تو گھر میں کتنی رونق ہو جائے گی۔ مریم دادی سے مخاطب ہوئی تو میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ مجھے اپنی بہن کا اس سے اتنا التفات ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ وہ دن ساتھ خیریت کے لائے، میں تو اب تم لوگوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے ہی جی رہی ہوں۔ دادی نے خوش ہو کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مریم بڑے پرجوش انداز میں بولی، بس پھر ہم لوگ عمر بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ اپنی پسند سے شادی کریں گے؟ بات کے اختتام پر وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ بتائیں نا، مریم نے اسے بولنے کے لیے اکسایا تو سنجیدگی سے بولا، ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا اس وقت وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، ورنہ اپنی زندگی کے اتنے اہم موڑ کے بارے میں کیا اس نے کچھ سوچا نہیں ہوگا؟ بیٹا، اور کب سوچو گے؟ میں تو اس دن کے انتظار میں دن گن گن کر گزار رہی ہوں، دادی نے اس سے کہا۔ دادی کی بات پر وہ مسکرا دیا اور بولا، اچھا، میں آپ کی پسند سے شادی کروں گا، لیکن ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد۔ اللہ دے سعادت مندی۔ میں نے جل کر سوچا، ایسے ہی تو دادی اس پر عاشق نہیں ہے، چمچہ گیری میں تو اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ دادی پوتے کی فرما برداری پر خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی اور اسے خوب دعاؤں سے نوازا جا رہا تھا۔ تمہیں تابی کی شادی کا کوئی ارمان نہیں؟ ممی نے مریم سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں موجود شرارت میں صاف محسوس کر گئی تھی۔ شوق اور ارمان تو بہت ہیں، مگر کیا کریں، ان کی پسند کا بندہ اس روئے زمین پر ملنا تو مشکل ہے۔ ایک ہی شخص میں اتنی ساری خصوصیات کیسے پائی جا سکتی ہیں؟ بندہ ہینڈسم بھی ہو، قابل بھی ہو، اس کا سینس آف ہیومر بھی اچھا ہو، پیسے والا بھی ہو اور اس کے علاوہ کیئرنگ بھی ہو۔
اچھے اچھوں کو یہ گھاس نہیں ڈالتی تو ہم شوق رکھ کر کیا کریں؟ مجھے مریم کی فضول بکواس وہ بھی اس کمینے کے سامنے زہر لگ رہی تھی، اس لیے تیل کی شیشی بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ تم کہاں چلی؟ بیٹھو بھئی، ممی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ بھی شاید اپنی شادی کی بات پر شرما گئی ہیں۔ مریم کی بکواس پر غصے سے کھولتی میں کچھ بھی بولے بغیر باہر نکل گئی۔ عمر نے باقاعدگی کے ساتھ پاپا اور ڈیڈی کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ آج کل وہ صبح کا گیا رات کو واپس آتا تھا۔ پاپا اور ڈیڈی اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے اور بزنس میں اس کے اتنے زیادہ دلچسپی لینے پر کافی حد تک ریلیکس بھی ہو گئے تھے۔ دادی حسب عادت اس کی فکر میں مبتلا رہتی کہ میرا بچہ اتنا کام کر کے تھک جاتا ہوگا، یا کیا ضرورت ہے اتنی جان ماری کی، آخر پہلے بھی کاروبار چل ہی رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس روز ثنا کی شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی، اس لیے میرے اور ڈیڈی کے علاوہ گھر کے تمام افراد پھپھو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ میں ایک تو کچھ تھکی ہوئی بھی تھی اور دوسرے میرا موڈ بھی نہیں تھا، اس لیے ڈیڈی کے ساتھ رک گئی تھی۔ عمر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر ڈیڈی اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ لیونارڈو کی دا بیچ آ رہی تھی اور میں مکمل طور پر فلم میں مگن ہو چکی تھی۔ ہیرو اور ہیروئن قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے جب لاؤنج کا دروازہ کھول کر عمر اندر داخل ہوا۔ اسے آتا دیکھ کر میں نے بے ساختہ انداز میں فوراً ہی ریموٹ سے چینل بدل کر BBC لگا دیا۔ اپنی بے اختیاری پر مجھے خود بہت غصہ آیا۔ کیا میں اب بھی چھوٹی سی بچی ہوں جس کی وہ مما سے شکایت کر دے گا کہ چھوٹی ممی یہ موٹی ٹی وی پر پتہ ہے کیا دیکھ رہی تھی؟ میرے سلام کا جواب دیتا ہوا وہ میرے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اس نے مجھے چینل بدلتے دیکھا تھا یا نہیں، میں اس کے چہرے سے کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام تھی۔ کیا بات ہے، بڑا سناٹا ہے، سب لوگ کیا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ گھر میں پھیلی خاموشی محسوس کر کے وہ بولا تو میں نے مختصر لفظوں میں سب کی غیر موجودگی کا سبب بتایا اور پھر مما کی ہدایات کے پیش نظر اس سے کھانے کا پوچھا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ ہاں پلیز، بڑی شدید بھوک لگ رہی ہے، وہ ایک نظر میرے اوپر ڈال کر بولا۔ میں کچن میں آ گئی۔ آج میں نے مچھلی فرائی کی تھی اور چائنیز رائس بنائے تھے۔ مجھے پتا تھا عمر کو سی فوڈ کتنے پسند ہے، میں اور اس کی خاطریں کروں، اسے پکا پکا کر ٹھساؤں۔ میرا دماغ کھولنے لگا۔ دوپہر میں دادی کے لیے میں نے ان کے من پسند پیاز کریلے پکائے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک شیطانی منصوبہ آیا تو میں نے مچھلی اور چاول دونوں جلدی سے فریزر میں رکھ دیے۔ خوب ڈونگا لبالب بھر کر کریلے نکالے۔ کچن ٹیبل پر کریلوں کا ڈونگا، سلاد کا پیالہ اور ہاٹ پاٹ رکھ کر بے تابی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کپڑے چینج کر کے کچن میں آ گیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے جان کر 2-4 کیبنٹس میں سے سامان نکال کر اس طرح پوز کرنے لگی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ وہ بغیر کوئی حیرانی یا ناپسندیدگی ظاہر کیے پلیٹ میں کریلے نکالنے لگا۔ ہاٹ پاٹ میں سے روٹی نکال کر وہ کریلے یوں کھانے لگا جیسے اس سے اچھی نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتی، وہ بڑی رغبت سے کھاتا ہوا نظر آتا، اور تو اور اس نے سلاد کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے وہ ایک نہ 2 پوری 3 روٹیاں کھا گیا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی، اصل میں آج لنچ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا تھا۔ میں اپنی حیرانی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے گردن ہلا کر فریج میں سے اس کے لیے رس ملائی نکالنے لگی جو مما نے بطور خاص اس کے لیے بنائی تھی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے اس سے چائے کا پوچھا تو اس نے گردن ہلا دی۔ کھانا کھا کر وہ واپس لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں چائے لے کر آئی تو وہ چینل بدل چکا تھا اور اب ٹی وی پر دا بیچ چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ بولا، تھینکس، آؤ تم بھی بیٹھو۔ نہیں، مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے، میں انکار کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچتی رہ گئی کہ کیا 6 سال اتنا طویل عرصہ ہوتا ہے کہ بندے کی پسند ناپسند سب بدل جائے؟ مجھے معلوم تھا میری طرح کریلے اسے بھی زہر لگتے ہیں، مگر آج اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کچن میں رول بناتے ہوئے میں بڑے سریلے انداز میں گنگنا رہی تھی، وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائے کیا۔ مجھے اپنے پیچھے کچھ کھٹر پٹر کی آواز سنائی دی تو مڑ کر دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ عمر کیبنٹ کھولے، اس میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔
میں زبان دانتوں تلے دبائے کچھ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ بھلا یہ بے وقت مجھے فریدہ خانم بننے کی ضرورت کیا تھی، اور ان موصوف کو بھی اس وقت یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، پتی کہاں رکھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر چائے کی پتی نکال کر دے دی تو وہ چولہا جلا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ میں نے اخلاقاً بھی یہ نہیں کہا کہ لاؤ میں بنا دوں، اور دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ چائے بنا کر چلا گیا تو میں نے اپنا کب کا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اس کے سامنے اتنا فضول گانا گانے پر مجھے خود پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھا ہوگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے عمر کو دیکھ کر میں اپنی حیرانی چھپا نہیں پائی۔ جب سے وہ واپس آیا تھا، پہلی مرتبہ میرے کمرے میں آیا تھا، میری طرف بڑی مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بڑا مہذب اور رکھ رکھاؤ والا بنا وہ مجھ سے دریافت کر رہا تھا۔ میں نے بھی ایٹیکیٹس کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خوبصورت سا سرخ گلابوں سے مہکتا بوکے اور ایک خوبصورت سے پیکنگ پیپر میں لپٹا گفٹ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ آج 14 فروری ہے نا، ویلنٹائن ڈے؟ اس کی بات پر میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ وہ مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں وہ چیزیں اس کے منہ پر دے مارتی اور سارے ادب و آداب بالائے طاق رکھ کر اسے ایسی ایسی گالیاں دیتی کہ وہ حیران رہ جاتا۔ اپنے اس خیال پر میں عمل کرنے ہی والی تھی کہ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی کوندا سا لپکا ہو۔ میری برسوں پرانی آگ ٹھنڈی ہونے کا موقع قدرت مجھے خود فراہم کر رہی تھی تو میں کیوں انکار کرتی؟ اس لیے میں جو غصے سے لال پیلی ہونے لگی تھی، ایک دم چہرے کے تاثرات بدل کر مسکرانے لگی اور دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر بولی، تھینک یو سو مچ۔ وہ بڑے غور سے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، پھر میرے شکریہ پر وہ بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ اس کی یہ بے موقع ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ تابی، میں نے گھر سے دور رہ کر اتنے سال سب سے زیادہ تمہیں مس کیا ہے۔ کیا تم نے بھی مجھے مس کیا تھا؟ اس کے محبتوں سے چور لہجے پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے دماغ ٹھکانے لگا دوں، لیکن خود پر جبر کرتی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں۔ پھر سامنے سے ہٹتے ہوئے اس سے بولی، آپ اندر آئیے نا۔ میں اسے اپنے ارادوں کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ نہیں، بس میں چلوں گا۔ اس کے جواب پر میں نے سر ہلا دیا اور بولی، پھولوں کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت پھول ہیں۔ میں نے بڑی ادا سے مسکرا کر کہا، آخر تھی تو اس کی کزن، اتنی مکاری تو میں بھی کر سکتی تھی۔ میری بات پر وہ بڑی شریر سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تو میں بیڈ پر بیٹھ کر کتنی ہی دیر تک کھولتی رہی۔ اس خبیث کی یہ جرت مجھے ویلنٹائن ڈے پر پھول اور گفٹ دے، جیسے میں تو کب سے اس کی طرف سے اظہار عشق کے لیے مری جا رہی تھی۔ گفٹ کے اوپر لگا کارڈ کھول کر پڑھا تو اس میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ گفٹ کھولنے کی میں نے ضرورت محسوس ہی نہ کی۔ بیٹا، آج تمہیں تمہاری ساری خباثتوں کی سزا نہ دی تو تابہ فاروقی انعام نہیں۔ میں ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی، ہاتھوں میں بوکے اور گفٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ میرے تصور میں دادی کا صدمے سے چور چہرہ آ رہا تھا۔ عمر، تمہیں شرم نہیں آئی میری معصوم پوتی سے عشق لڑاتے؟ پھر مما سامنے آتی، عمر پر بڑی ملامتی نظریں ڈالتی ہوئی کہتی، ارے ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، تم نے اپنے ہی گھر میں نقب لگائی۔ ڈیڈی غصے سے چیختے ہوئے کہہ رہے تھے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، بے حیا بے غیرت، اپنے گھر کی عزت پر بری نظر ڈالتے ہو کمینے۔ اس کے بعد ممی اٹھتی ہیں اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارتی ہیں اور کہتی ہیں، عمر، تم نے تو ہمیں صوفی اور حسان سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ یہ خوش کن نظارہ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ ابھی جب میں آنکھوں میں آنسو بھرے یہ تمام چیزیں جا کر ممی کو دکھاؤں گی تو یقیناً یہی سب کچھ ہوگا۔ اسے سب کی نظروں سے گرانے کی میری برسوں پرانی خواہش آج پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر میں لاؤنج میں داخل ہوئی تو سبھی وہاں موجود تھے۔ ہاں،
اس کی ذلت کا تماشا دیکھنے کے لیے سب کو موجود ہونا چاہیے۔ میں اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ آج میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ممی، دادی اور مما ایک صوفے پر بیٹھی تھیں اور پاپا اور ڈیڈی دوسرے صوفے پر، جبکہ عمر اور مریم فلور کشنز پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے لاؤنج میں داخل ہوتے عمر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے اس وقت وہی خاص قسم کی چمک نظر آئی جو بچپن میں مجھے ستانے اور رلانے پر اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ عجیب سی سازشی اور مکار آنکھیں جو دوسروں کو ذہانت سے بھرپور نظر آتی تھیں۔ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور دونوں چیزیں ممی کی جھولی میں ڈال دیں۔ انہوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ باقی سب بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ عمر سر جھکا کر کارپٹ پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا بات ہے تابی؟ ممی نے مجھ سے دریافت کیا۔ ان کا اشارہ میری چیزیں ان کی گود میں ڈالنے کی طرف تھا۔ اب کسی قسم کی مروت یا لحاظ کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں بڑے نڈر انداز میں بولی، یہ مجھے عمر نے دیا ہے۔ وہ چند لمحے حیرت سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر کارڈ اور پھولوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، لیکن ایسی چیزیں اماں ابا کو نہیں دکھاتے، یہ نہیں بتایا اس نے تمہیں؟ ممی کا جواب میری توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ ممی کے برابر میں بیٹھی مما نے بھی کارڈ کو مسکراتی نظروں سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر یوں ہنسنے لگی جیسے میں بڑی بیوقوف ہوں جو یہ اٹھا کر سب کے پاس لے آئی ہوں۔ اس نے مجھے ویلنٹائن ڈے پر پھول اور گفٹ دیا ہے اور آپ ہنس رہی ہیں؟ میرا غصے سے برا حال تھا۔ کتنا دوہرا معیار ہے ہمارے گھر میں۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کو پھول دے تو قابل نفرت اور لڑکوں کو کھلی چھوٹ ہے، وہ جو چاہے کرتے پھریں۔ میں اپنا اشتعال کنٹرول کرنے سے قاصر تھی۔ میری بات پر سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اور تو اور دادی بھی مسکرا رہی تھی جیسے میں کوئی لطیفہ سنا رہی ہوں، جبکہ وہ ہنوز کارپٹ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے ہنسی روک رہا تھا۔ کیوں بھائی عمر، تم نے ہماری بیٹی کو پھول کیوں دیے ہیں؟ ڈیڈی میرا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر بڑی سنجیدگی سے عمر سے مخاطب ہوئے، مگر ان کے لہجے میں چھپی شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ زبردستی سنجیدہ بنے، ہنسی ضبط کیے بیٹھے تھے۔ مریم باقاعدہ قہقہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ سب کے رویے میری امیدوں کے برخلاف تھے۔ میرا دل بھر آیا اور میں تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پیچھے سے ڈیڈی اور ممی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مجھے منانے کے لیے کچھ کہہ رہے تھے، مگر میں کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے تک آتے آتے باقاعدہ آنسو نکل آئے اور میں دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مریم کی آواز آئی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر میں ڈھیٹ بنی منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ صبح ہوئی تو میرا کمرے سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے نہا کر کمرے ہی میں بیٹھی رہی۔ دروازے پر دستک دی اور مما کی آواز آئی، تابی بیٹا دروازہ کھولو۔ مما کی آواز سن کر مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میرے دروازہ کھولنے پر وہ اندر داخل ہوئی اور بغور میری طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ ابھی تک چھوٹے بچے کی طرح ناراض ہو جاتی ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر مما نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا اور میرے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہنے لگی، اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن عقل نام کو بھی نہیں ہے۔ رات وہ چیزیں لے کر سب کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عثمان بھائی تو رات گئے تک اس بات پر عمر کا مذاق اڑاتے رہے کہ تم تو اپنی بیوی سے کبھی اظہار محبت بھی نہیں کر سکو گے کہ یہ ابھی جا کر سب کو بتائے گی۔ مما جیسے کوئی بات یاد کر کے دوبارہ ہنسنے لگی۔ مما کی اس بات پر میں ایک دم چونک گئی۔ یہ مما کیا کہہ رہی تھی؟ کون بیوی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ بیوقوف، ہم تمہاری عمر کی منگنی کی بات طے کر چکے ہیں اور تم اس بیچارے کا اتنی چاہت سے دیا تحفہ سب کو دکھاتی پھر رہی ہو۔ مما نے جیسے میری عقل پر ماتم کیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر میں اپنا غصہ چھپا نہیں پائی اور ایک دم پھٹ پڑی۔ منگنی میری، وہ بھی اس خبیث سے؟ نیور! مما میرے خبیث کہنے پر مجھے گھورنے لگی، مگر مجھے ان کے گھورنے کی کچھ خاص پرواہ نہ تھی۔ حد ہو گئی، میری منگنی اور شادی کی باتیں کی جا رہی ہیں اور میں ہی لا علم ہوں۔ مجھے اپنا رد عمل بالکل درست لگ رہا تھا۔ عمر میں برائی کیا ہے؟ مما نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس ایڈیٹ میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے اس سے نفرت ہے۔ اب کہ مما کو بھی غصہ آ گیا، اس لیے ڈانٹنے والے انداز میں بولی، کیا بدتمیزی ہے تابی، اس طرح بولتے ہیں؟ وہ ناراض ہو گئی تھی۔
مما آپ میری بات اچھی طرح سن لیں، میں کنواری مرنا زیادہ پسند کروں گی بنسبت اس بات کے کہ میری اس سے شادی ہو۔ میں تو اس کی شادی میں شریک ہونا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ میری منگنی کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا، جیسے میں تو کب سے تیار بیٹھی تھی، بس شہزادہ جان عالم کی سواری کا انتظار تھا۔ مجھے ایک دم ڈھیر سارا رونا آ گیا تو اپنی بات ادھوری چھوڑ کر دھواں دھار رونے لگی۔ میرے رونے پر مما کا دل پسیج گیا اور وہ قدرے نرم لہجے میں کہنے لگی، تابی وہ بہت اچھا ہے، تم بہت خوش رہو گی، پھر یہ اماں کی اور ہم سب کی بھی خواہش ہے۔ ہاں، وہ بہت اچھا ہے، بس میں ہی اس کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھے معاف کر دیں اور اس اچھے کے لیے کوئی اس سے زیادہ اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں، میں روتے ہوئے بولی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ سامنے کوریڈور میں عمر اور مریم آپس میں کچھ بات چیت کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ میری آنسو برساتی آنکھوں کی طرف دونوں ہی نے غور سے دیکھا تھا۔ میں ان کو نظر انداز کرتی مریم کے کمرے میں گھس گئی۔ شام تک میں یوں ہی کمرے میں پڑی رہی۔ 6 بجے کے قریب مریم کمرے میں آئی اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، آپی، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ ناراض لہجے میں بولی، میں نے کیا کہا ہے جو آپ مجھ سے بھی ناراض ہو گئی ہیں؟ پلیز آپ یہ اٹھے نا، یاد ہے کل آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہیرا کی برتھ ڈے کے لیے گفٹ خریدنے میرے ساتھ بازار چلیں گی۔ اس کی منت پر میں نے تکیے میں منہ دیے دیے ہی جواب دیا، مریم آج میرا موڈ نہیں، یا تو کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ اور اگر میرے ہی ساتھ جانا ہے تو کل پر رکھو۔ کسی اور کے ساتھ کیوں جاؤں؟ وعدہ تو آپ نے کیا تھا اور آج ہی جانا ہے، کل تو اس کی برتھ ڈے ہے۔ آپ کو اپنی چھوٹی بہن کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے؟ آپ کی اکلوتی بہن ہوں میں، جس کے ساتھ آپ اتنا برا سلوک کر رہی ہیں۔ وہ رونے کی تیاری کرنے لگی تو مجھے اٹھنا ہی پڑا اور پھر صرف مریم کا دل رکھنے کی خاطر میں بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس سارے قصے میں مریم کا کیا قصور ہے؟ اصل غصہ تو مجھے مما اور پاپا پر تھا۔ مریم تو بے قصور اور معصوم ہے، میں نے خود سے کہا اور مریم کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ میرے مان جانے پر بہت مسرور تھی۔ گاڑی کی چابی اٹھائے ہم دونوں لاؤنج میں آئے۔ مما، ممی اور دادی تینوں ہی وہاں بیٹھی تھیں۔ میں نے پھولے منہ سے بازار جانے کا بتایا اور ممی کی معنی خیز مسکراہٹ نظر انداز کرتی باہر آ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر ڈالی تو موسم کی خوشگواری نے میرے آف موڈ پر بھی خوشگوار اثر ڈالا۔ گاڑی میں اپنی پسند کا کیسٹ لگائے میں اس وقت ڈرائیونگ کو انجوائے کر رہی تھی۔ آپی، شاپنگ بعد میں، پہلے آپ مجھے میک ڈونلڈ سے برگر کھلوائیں، مریم نے پھیلنا شروع کر دیا۔ میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی، صبح سے بھوکی پیاسی ہیں، خالی پیٹ شاپنگ کیا خاک ہوگی؟ وہ میرے گھورنے پر ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی اور پھر واقعی مجھے بھوک بھی بہت شدید لگ رہی تھی، اس لیے گاڑی میک ڈونلڈ کے سامنے روک دی۔ اندر داخل ہو کر میں کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے مریم سے پوچھنے لگی، کیا لوگی؟ وہ ادھر ادھر نظریں یوں دوڑا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میری بات کا جواب بھی اس نے بڑی بے توجہی سے دیا، میں چکن وتھ چیز اور کوارٹر پاؤنڈر کھاؤں گی، مگر پہلے ذرا وہاں چلیں۔ وہ ایک دم بڑے پرجوش انداز میں میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے ایک میز کی طرف لے آئی اور وہاں بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر میرا پارا آسمان پر چڑھنے لگا۔ مجھے اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مریم میرے غصے اور ناراضی سے بے نیاز اس سے مخاطب تھی۔ ہم لوگ لیٹ تو نہیں ہوئے؟ وہ گھڑی دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا، پورے 10 منٹ لیٹ ہو۔ میں کیا کرتی؟ آپ ہی نے تیاری میں اتنی دیر لگا دی۔ اچھا، اب میں جا رہی ہوں، ہیرا اپنے ڈرائیور کے ساتھ باہر میرا انتظار کر رہی ہے اور واپسی میں میرے لیے برگر لینا اور مجھے پک کرنا مت بھولیے گا۔ وہ دونوں مجھے نظر انداز کیے آپس میں مصروف تھے اور میں اپنی چھوٹی بھولی بھالی بہن کی سازشی ذہنیت ملاحظہ کر رہی تھی۔ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ مجھے بہت پہلے کا پڑھا یہ مصرع اچانک ہی یاد آیا تھا، مارے غصے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ ایسے ہی تو غصے کو حرام نہیں قرار دیا گیا، یہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ مریم ہاتھ ہلاتی خدا حافظ کر کے جا چکی تھی اور میں اپنی مٹھیاں بھینچے کھڑی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے اتنی گھٹیا سازش کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ بڑی تفصیلی اور گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، لوگ تمہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور بولی، اتنی چیپ فلمی قسم کی حرکت کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تم بیٹھ تو جاؤ، وجہ بھی بتا دیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دوں، لیکن ایک دم ہی مجھے خیال آیا کہ ٹھیک ہے، آج اس کی تمام خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دینی چاہیے۔ اسی لیے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھنے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور بڑے آرام سے پوچھنے لگا، کیا کھاؤ گی؟
جیسے میں اس کی مہمان ہوں، جیسے اس نے بڑی چاہت سے انوائٹ کیا ہے اور اب میزبانی کے تقاضے نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں۔ میں کوئی جواب دیے بنا اسے گھورتی رہی۔ میرے گھورنے پر وہ سہمنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا، ایسے مت گھورو، میں پہلے ہی خاصا ڈرا ہوا ہوں، اسی لیے گھر کی بجائے تم سے یہاں بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ گھر میں مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ یہاں کم از کم ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کا لحاظ روا رکھتے ہوئے میری جان بخشی ہو جائے گی۔ اس کی اوور ایکٹنگ میرا خون کھولنے لگا تھا، اسی لیے ایک دم پھنکاری، تم میرے سامنے زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری ساری کمینگیاں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے جواب پر وہ ہنس پڑا اور بولا، اچھا آہستہ تو بولو، لوگ دیکھ رہے ہیں، ویسے مجھ میں برائی کیا ہے؟ تمہاری تمام شرائط پر پورا اترتا ہوں، یعنی ہینڈسم، کیئرنگ، ویل آف، ایجوکیٹڈ وغیرہ۔ ساری ہی خصوصیات مجھ میں بدرجۂ اتم موجود ہیں۔ وہ شوخ مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھ رہا تھا، تمہاری سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو اور میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ تو اگر جنت میں بھی جانے کو کہا جائے تو میں انکار کر دوں گی۔ میں نے اپنی تمام تر نفرت پوری شدت کے ساتھ اس کے سامنے ظاہر کر دی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا مسکرائے جا رہا تھا، جیسے میں نے ابھی کوئی دل دکھانے والی بات کہی ہی نہ ہو۔ اچھا، تو وہ تمام پروپوزلز کس خوشی میں ریجیکٹ کیے گئے تھے؟ وہ اپنی اصلیت پر آتا میرا دل جلانے لگا تو میں نے بڑی طنزیہ انداز میں جواب دیا، تمہاری وجہ سے، اصل میں مجھے تمہارا انتظار تھا۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا اور بولا، مجھے معلوم تھا تم نے میری ہی وجہ سے انکار کیا ہوگا۔ تمہاری جیسی اچھی لڑکی تو مجھے اس پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ملے گی، جو میری خاطر ڈائٹنگ کر کر کے اتنی دبلی ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر میں بلبلا اٹھی، میں کوئی ڈائٹنگ وائٹنگ نہیں کرتی۔ شاید تم میرے غم میں اتنی سمارٹ ہو گئی ہو۔ جب ہی اس دن اتنا درد بھرا گیت بھی گا رہی تھی، وہ ہنس کر بولا، عمر، آئی ول کل یو۔ مارے غصے کے الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ میری کیفیت پر ہنستا ہوا بولا، میرا خیال ہے اس وقت تمہیں کسی ٹھنڈی چیز کی اشد ضرورت ہے، ٹھہرو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں خود پر قابو پانے لگی۔ مجھے جذبات کو کنٹرول کر کے اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، میں نے خود کو سمجھایا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور ٹرے میرے سامنے کرتا ہوا بولا، کھاؤ۔ میں نے ٹرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، دیکھ لو، اس میں تمہاری پسند کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ میں کتنا اچھا میزبان ہوں، اپنے مہمانوں کو مچھلی اور چائنیز رائس فریزر میں چھپا کر کریلے تو ہرگز نہیں کھلاتا۔ اس کی بات پر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کتنا چالاک ہے، میں نے دل میں سوچا۔ وہ میری شرمندہ سی شکل کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، اس دن صرف تمہاری خاطر وہ کریلے حلق سے اتارے تھے۔ جو میرے اوپر گزر رہی تھی وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکنے لگا تو میں نے ایک دم نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کا اس طرح دیکھنا مجھے نروس کرنے لگا تھا اور میں اپنی اس کیفیت پر قابو پانے سے قاصر تھی۔ اب تو ناراضگی ختم کر دو، اب تو تم مجھ سے بدلہ بھی لے چکی ہو۔ حالانکہ انگریزوں کے اس فضول سے تہوار کو میں نہیں مانتا، مگر تمہاری خاطر 1 فروری سے دن گن گن کر گزار رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا جب تک تم اپنا حساب برابر نہیں کرو گی تمہیں چین نہیں آئے گا۔ وہ مزے سے کل کے واقعے کا ذکر کر کے میرا دل جلا رہا تھا۔ کل کی ساری بات یاد آئی تو میں نئے سرے سے چڑ گئی اور بڑے تنفر سے بولی، میری تمہارے ساتھ کوئی ناراضی نہیں ہے، نہ ہی تم اتنے اہم ہو کہ میں تمہارے خلاف ناراضگیاں پالوں۔ تمہیں اپنے بارے میں بڑی زبردست غلط فہمی ہے۔ تم تو اگر سونے چاندی کے بھی بن کر آ جاؤ میں تمہیں تب بھی منہ نہ لگاؤں۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ویسے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ میں بڑا اسپیشل ہوں۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جو میرا دل جلایا کرتی تھی، اور کہنے والوں نے تو میری شان میں بڑا خوبصورت شعر بھی کہا تھا۔ وہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ میرے لیے باعث ندامت تھی، اسی لیے میرا سر جھک گیا تھا۔ تمہیں مجھ سے کس بات کی دشمنی ہے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے اور وہ میری پسپائی اختیار کرنے پر مسکرا دیا۔ دشمنی اور تم سے؟ ہرگز نہیں، میں تو پچھلے 22 سالوں سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، وہ بڑے غور سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیوقوف سہیلیوں نے کم از کم یہ ایک بات تمہیں بالکل صحیح بتائی تھی کہ تمہارا ہینڈسم اور سمارٹ کزن صرف تمہیں اسی لیے ستاتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ویسے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے سے ڈرتا ورتا اس وقت بھی نہیں تھا، بس مجھے مزہ آتا تھا تمہیں چڑھا کر، ستا کر۔ میری شرارتوں پر جب تم چڑھتی تھیں تو مجھے بڑا لطف آتا تھا۔
میرا دل چاہتا تھا کہ تم ہر وقت میرے بارے میں سوچتی رہو، اور دیکھ لو اپنی اس کوشش میں میں کامیاب رہا۔ تم نے اپنی تمام زندگی میرے علاوہ اور کسی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ بڑے یقین سے کہتا میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے اتنے پر یقین انداز پر میں نے اپنی ہارٹ بیٹ کچھ ڈسٹرب ہوتی محسوس کی تھی۔ میرا دل میرے خلاف بغاوت کر رہا تھا اور میں اسے بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ میں تمہاری کسی بھی بکواس پر یقین نہیں کروں گی۔ تم ایک نمبر کے جھوٹے اور فراڈ انسان ہو۔ پیٹھ پر وار کرنا تمہاری اضافی خوبی ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بڑی بے بسی سے سر پکڑ کر بولا، اب میں تمہیں اپنا یقین کیسے دلاؤں؟ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہارے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ تمہاری اصلیت مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ تم جس وجہ سے مجھ سے اتنی شدید ناراض ہو، اگر سوچو تو اس میں تمہیں فائدہ ہی پہنچا ہے۔ پھر بھی تمہاری خوشی کی خاطر میں ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات پر میں ایک عدد تردیدی بیان دینے ہی والی تھی کہ وہ مزید کہنے لگا، یار 20 سال کی عمر میں تم مجھ سے کس قسم کی سنجیدگی اور میچورٹی کی توقع رکھتی تھی؟ ویسے بعد میں کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے جب غور کیا تھا تو تمہاری بولڈنس کو سلام کرنے کو دل چاہا تھا۔ میں مانتا ہوں وہ شرارت ذرا سی سنگین ہو گئی تھی، مجھے وہ کارڈ جا کر چھوٹی ممی کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تم اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف نہیں کر سکتی، اور اگر سوچو تو اس تمام واقعے نے تمہیں فائدہ ہی پہنچایا ہے۔ تم نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے خود کو اتنی اچھی طرح بدلا کہ سب خوش ہو گئے۔ امریکہ میں جب مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی جس کو LCM لینا نہیں آتا تھا اور جو میتھ کے پیریڈ میں روز کھڑی کی جاتی تھی، اس نے میتھس ہی میں ماسٹر کر لیا ہے، تو میں اتنا خوش ہوا کہ بتا نہیں سکتا۔ سارے گھر والے باشمول میرے یہی سمجھتے تھے کہ بہت سے بہت ہوا بھی تو یہی ہوگا کہ تم روتے پیٹتے BA کر لو گی اور تمہاری قابلیت جولیا رابرٹ، کیٹ ونسلیٹ، کاجل اور شاہ رخ خان کی قصوں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن تم نے سب کے خیالات غلط ثابت کر دیے، اور میں جو یہ چاہتا تھا کہ تم اپنی ذہانت کو درست طریقے سے استعمال کرو مگر کبھی کہہ نہ پاتا تھا، تم نے میرے کہے بغیر میری خواہش پوری کر دی۔ اچھی تو تم مجھے ویسے بھی لگتی تھی، اگر اتنا نہ پڑتی تب بھی، مگر اب میں تم پر فخر کرتا ہوں، پہلے صرف محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بڑی سنجیدگی اور بردباری سے مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو ایسا لگا سب کچھ بدل رہا ہے۔ اس کے خلاف دل میں موجود سارا غصہ اور تمام نفرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے شاید میرے چہرے سے میری بدلتی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے مسکرا کر بولا، میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے اب مزید منتیں مت کرواؤ۔ جب دل سے مان چکی ہو تو زبان سے بھی قبول کر لو۔ میرا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور بولا، شکر ہے تم کچھ شرما ورما بھی لیتی ہو، ورنہ مجھے اپنے مستقبل کی بڑی فکر تھی، اور ویسے تو مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا کہ تم نے دادی کی خدمتیں کر کے ان کا بھی دل جیت لیا ہے، ورنہ تم دونوں کی قدیم دشمنی میں میرا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ تمہاری طرح دادی کی چمچہ گیری نہیں کرتی ہوں، سمجھے؟ میں شرمانا بھول کر اپنے ازلی منہ پھٹ انداز میں بولی تو وہ شوخی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، تمہارا وہ کارڈ آج بھی میرے پاس بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے، شادی کے بعد ہم اسے فریم کروا کر اپنے کمرے میں لگا لیں گے۔ وہ مجھے چھیڑ رہا تھا اور میں نروس سی ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ اور شادی کے بعد جب کسی دن دادی اپنے من پسند پیاز کریلے پکایا کریں گی تو ہم دونوں کمرے میں چھپ کر پیزا کھایا کریں گے۔ اس کی بات پر میں بھی ہنس پڑی تھی۔ تمہاری تسلی کے لیے میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تم کیسی بھی فلم دیکھو، میں چھوٹی ممی سے شکایت نہیں کروں گا، چاہے وہ دی بیچ ہو یا شیکسپیئر ان لو یا پھر کوئی اور۔ وہ شرارت بھرے انداز میں بولا تو میں نے بے ساختہ اس کو گھورا تھا۔ عمر، تم واقعی بہت خبیث ہو۔ میری بات پر وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، دیکھو یہ اتنے پیارے پیارے ناموں سے اکیلے میں پکار لیا کرنا، اگر دادی کے سامنے کہا تو نتائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ اور جواب میں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔